अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो है दरअसल टर्की के बारे में। वीडियो में टर्की के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वीडियो को देखकर आपको भी मजा आएगा, तो लिहाजा बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है टर्की के बारे में। तो चलिए वीडियो तो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने वाले हैं अम्मा हाइमा, हलीमा सुल्तान, तुर्गुत, बामसे, अर्तुरुल भीम के मुल्क की। अर्तुरुल के मुंह से एक नाम ओज खान, ओज कबाइल, ओज नस्ल, ओज खान की मोहर का जिक्र बार बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं ओज खान कौन था? क्या आप जानते हैं आया सोफिया के स्तून के बारे में? मसीहों का अकीदा था दुश्मन इसके पास पहुंचेगा तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा। क्या आप जानते हैं आया सोफिया मर्द था या औरत थी? इस नाम की मसीहों के नज़दीक क्या अहमियत है? कहीं आया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करना क़यामत के करीब आने का कोई इशारा तो नहीं? मुआहिदा लोज़ान क्या है? क्या वाकई ही तुर्क 2023 के बाद दोबारा सल्तनत उस्मानिया कायम कर पाएंगे या कुस्तुनतुनिया पर दोबारा यूरोपी कब्जा कर लेंगे? क्या आप जानते हैं सऊदी और तुर्क एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? उर्दगान मॉडल क्या है? कोस्ट गार्ड के बेटे ने कैसे तुर्की को दुनिया के 10 बड़े सियाहती ममालिक में शामिल कर दिया? इसके अलावा हम बताएंगे टॉप रेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन टर्की के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात पर मबनी है, जिसे आप बड़े अरसे तक भूल नहीं पाएंगे। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को खुशगेल दिनेज वशआत के शोखस जो भली करे आया खैर रागले मरहबा जी आया नो खुश आमदीद और वेलकम। टर्की, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। टर्की यूरेशियाई मुल्क है, यानी बरे-आज़म एशिया और यूरोप दोनों में वाक़ है। टर्की की 97% ज़मीन एशिया में जबकि बाकी 3% यूरोप में है। मोहतरम नाजरीन, टर्की के 81 सूबे और 600 के करीब शहर हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा इस्तंबुल है और रकबे के लिहाज से कोनिया सबसे बड़ा प्रोविंस है। मुल्क का सबसे बड़ा सिटी इस्तंबुल और इसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज़ायद है। टर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल मशरक में जॉर्जिया, मशरक में आर्मीनिया, अज़रबैजान और ईरान, जनूब मशरक में इराक और शाम और जनूब मगरब में मेडिटेरियन सी, मगरब में यूनान, शुमाल मगरब में बल्गेरिया और शुमाल में बहरे अस्वद वाक़ है। टर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। टर्किश ज़ुबान दुनिया भर के 70 से 75 मिलियन अफराद की ज़ुबान है, जिनकी अक्सरियत टर्की में रहती है। तहम कब्रस, यूनान और वस्ती यूरोप के अलावा मगरबी यूरोप खसूसन जर्मनी में रहाइश पजीर तारकीन वतन की बड़ी तादाद भी तुर्क ज़ुबान बोलती और समझती है। और सेंट्रल एशिया की मुख्तलिफ ज़ुबानें भी टर्किश ज़ुबान से मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि फारसी, उर्दू, अरबी और पश्तो ज़ुबान के हज़ारों अल्फाज टर्किश ज़ुबान से मिलते जुलते हैं। मौजूदा टर्की का कुल रकबा 8,14,578 मुरब्बा किलोमीटर है। टर्की अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 37वां सबसे बड़ा मुल्क है। टर्की की आबादी इस वक्त 8,20,17,520 अफराद पर मुश्तमिल है। रजब तैयब उर्दगान 1954 में इस्तंबुल की नवाही बस्ती कासम पाशा के कोस्ट गार्ड के यहाँ पैदा हुए। 1994 में इस्तंबुल के मेयर बने। उर्दगान ने शहर की तामीर और तरक्की पर $4 बिलियन की खतीर रकम खर्च की। शहर को पोल्यूशन फ्री कर दिया। इस्तंबुल देखते ही देखते तुर्की का पुरअमन और तरक्की याफ्ता तरीन शहर बन गया। 14 मार्च 2003 को तुर्की के वजीर आज़म बने। तुर्क दिलचस्प कौम है। ये लोग लिबरल भी हैं और मजहबी भी, लिहाजा उर्दगान ने हालात को देखते हुए एक दिलचस्प मॉडल बनाया। ये मॉडल आने वाले दिनों में तुर्क मॉडल या उर्दगान मॉडल कहलाया। इन्होंने चंद माह में पूरे मुल्क में गवर्नेंस का सिस्टम ठीक कर दिया। हुकूमती निज़ाम ऑनलाइन हो गया। आवाम को अब सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाना पड़ते थे। नई सड़कें बनी, रेलवे का निज़ाम ठीक हुआ, टर्किश एयरलाइन बहाल हुई।
ٹرکش ایئر لائن یورپ کی بہترین اور دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن بن گئی۔ پولیس کے محکمے کو فوج جتنی سہولتیں دی گئیں، حکومت نے ہاؤسنگ سیکٹر پر توجہ دی، ملک بھر میں تعمیرات شروع ہو گئیں۔ ترکی کے 500 چھوٹے بڑے شہروں کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا۔ ناپ تول میں گڑبڑ، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی ختم ہوئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 29 ارب ڈالر سے 92 ارب ڈالر ہو گئے۔ ٹرکش کرنسی لیرا ہے اور یہ ڈالر کے نصف تک پہنچ گیا۔ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا، ترک خاندان خوشحال ہوئے۔ چنانچہ ترک معاشرہ بڑی تیزی سے یورپ کے برابر پہنچ گیا۔ سیاحوں نے ترکی کا رخ کیا۔ ترکی میں ہر سال 3 کروڑ سے زائد سیاح آنے لگے۔ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یورپ اور عرب ممالک سے آتی ہے۔ دنیا میں سیاحتی انڈسٹری کا والیوم 3000 ارب ڈالر ہے۔ سیاحت دنیا میں سب سے زیادہ منافع بخش انڈسٹری ہے۔ اردگان نے 15 سالوں میں ترکی کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا۔ آج آرمینیا کی سرحد سے ایران کی سرحد اور یورپ کی سرحدوں سے لے کر بلیک سی تک پورے ٹرکی کو دیکھ لیں، آپ کو ہر شہر میں سیاحوں کے ٹھٹ ملیں گے، اور ترکی دنیا کے 10 بڑے سیاحتی ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ میڈیا کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا۔ ترک ڈراموں نے پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری پر پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ عشق ممنوع، میگنیفیسنٹ سینچری اور میرا سلطان اور اب دریلس ارطغرل نے پوری دنیا میں بلاک باسٹر کامیابی کے ریکارڈ توڑے۔ پی ٹی وی یوٹیوب چینل نے اردو میں ارطغرل کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اسے 1.5 ارب سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس چینل کے 8.5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں۔ دریلس ارطغرل سے لوگوں کو پتا چلا ٹرکش میں بھائی کو ارکک کردش، بہن کو کز کردش، بیٹے کو اول، بیٹی کو کز ایولت، ماں کو انا، والد کو بابا، ادب کے لیے بھیم کہا جاتا ہے۔ طیب اردگان کا ڈراموں کے بارے میں کہنا ہے، جب تک شیر خود اپنی تاریخ لکھنا شروع نہیں کرے گا تب تک اس کے شکاری ہیرو بنائے جاتے رہیں گے۔ طیب اردگان کا اگلا ٹارگٹ اسلامی تشخص کی بحالی تھا۔ صوفی رقص اور تبلیغ کی اجازت دے دی گئی۔ اسکولوں میں عربی رسم الخط دوبارہ متعارف کرا دیا گیا۔ ملک میں شراب نوشی بھی محدود ہوتی چلی گئی۔ پردے، حجاب، برقعے اور داڑھی سے پابندی ہٹا لی گئی۔ مدارس بحال ہو گئے۔ ملک بھر کی مساجد آباد کر دی گئی۔ پوری دنیا اس وقت ہل گئی جب آیا صوفیہ میوزیم کی 85 سال بعد دوبارہ مسجد کی حیثیت بحال کر دی گئی۔ آیا صوفیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بحر اسود کے پانی کے تہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ ممکن ہے اس طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی ہو اور نوح علیہ السلام کی پوری قوم بحر اسود میں غرق ہو گئی ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ٹرکی سے لے کر سینٹرل ایشیا کی تمام اقوام ترک بن یافس کی نسل سے ہیں، اور اسی کی نسل میں کارا خان کے گھر اوز خان کی ولادت ہوئی۔ ترکوں میں اوز خان کو انتہائی باعزت مقام حاصل ہے۔ ترک تاریخ دانوں کے مطابق اوز خان پیدا ہوتے ہی بولنے لگا تھا، اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اس نے پیدا ہوتے ہی گھوڑی کا دودھ اور گوشت مانگا۔ جب اوز خان جوان ہوا تو اس وقت ڈریگن نما جانور لوگوں کو مار کر کھا جاتا تھا۔ ترک اس سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ اوز خان نے ایک بڑھیا چال سے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کی کوششوں سے بکھرے ہوئے ترک قبائل بھی اکٹھے ہو گئے۔ اوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا۔ تاریخ میں آگے جا کر اسی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ کانسی کا زمانہ، یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی سلیوسی سلطنت کی حکومت رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں نے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ اسی دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر گنتی کے چند لوگ ایمان لائے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بغاوت کا الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ترکی شفٹ ہو گئی تھی۔ آپ کا گھر آج تک ترکی میں موجود ہے۔ 4 صدی عیسوی میں قسطنطین وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جس نے قسطنطین اوپل کو روم کا دارالحکومت بنایا۔ اسے شہروں کی ملکہ کہا جاتا تھا اور قرون وسطیٰ میں یورپ کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر تھا۔ یہ شہر ایشیا اور یورپ کے سنگم اور آبنائے باسفورس کے کنارے آباد دنیا کا واحد سٹی ہے جو 2 بر اعظموں پر واقع ہے۔ یہ دراصل یونانیوں کا آباد کیا ہوا شہر بازنطینم تھا۔ اسی وجہ سے رومن بادشاہوں کو بازنطینی حکمران کہا جاتا ہے۔
قسطنطین جب قدیم رومن شہنشاہیت کے تخت پر بیٹھا تو پورے ملک میں خانہ جنگی عروج پر تھی۔ اس نے ایک دم یہ اعلان کیا، خواب میں آسمان پر عیسائیت کا نشان چمکتا ہوا دیکھا ہے، جس کی تعبیر کے نتیجے میں اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ 312 عیسوی میں متحدہ روم کے تخت پر جلوہ گر ہو سکا۔ اس کی والدہ عیسائی راہبہ بن گئی اور وہ بیت اللحم فلسطین چلی گئیں، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر گرجا گھر تعمیر کیا۔ اس کی مزید تفصیل ٹریول ٹو اسرائیل پارٹ 2 میں ہم نے دی ہے، اور مسیحیت کی ترویج، مسیحیت کو سرکاری مذہب کی حیثیت دے دی۔ چرچ نے قدیم رومی مذاہب کے ماننے والوں کو ہر طریقے سے مسیحی بنایا، ان کے مندروں کو گرجا گھروں میں تبدیل کیا، پاگان عبادت پر پابندی لگا دی۔ اس طرح بہت سے نئے لوگوں نے ڈر کے مارے مسیحیت تو قبول کر لی، مگر فن تعمیر کے نام پر چرچ میں مقدس ہستیوں کی شبیہیں بنا کر بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ یاد رہے اس وقت تک صلیب کی پوجا کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ اسی دور میں کچھ علماء نے ان بدعات سے بچنے کے لیے رہبانیت اختیار کر کے تنہائی میں رہنا شروع کر دیا۔ قسطنطین اوپل میں 360 عیسوی میں پہلا لکڑی کا کلیسا تعمیر کیا گیا۔ اس کا نام ہایا صوفیہ رکھا گیا۔ سینٹ صوفیہ یا آیا صوفیہ کون تھی؟ یہ اٹلی کی رہنے والی مومنہ بیوہ نصرانی خاتون تھی جو مسیحی شہیدہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ صوفیہ اور اس کی 3 بیٹیوں کو رومی بادشاہ نے آرٹیمس رومی دیوی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ صوفیہ نے شرک سے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کیا۔ انکار کی پاداش میں پوری فیملی کو اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا۔ ہایا صوفیہ چرچ اسی مومنہ شہیدہ کے نام پر بنایا گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا مسیحی فرقہ پرستی کی آگ میں جلنے لگے، اور آخر 5ویں صدی میں مسیحی دنیا 2 فرقوں کی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرق میں آرتھوڈکس کلیسا کی سلطنت تھی، اس فرقے کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹری آرک کہلاتا ہے، اور مغربی یورپ میں رومن کیتھولک کلیسا کی سلطنت تھی جس کا مرکز روم موجودہ اٹلی تھا، اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپائے روم کہلاتا تھا۔ آج بھی مغربی یورپ اور امریکہ والے رشین کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کی بڑی وجہ وہ آرتھوڈکس مسیحی فرقے کے ماننے والے ہیں۔ آیا صوفیہ گزشتہ 2000 سال سے تاریخ کے لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ 6 صدی میں لکڑی کا آیا صوفیہ گرجا گھر جل گیا تو اسی جگہ کیسر جسٹنٹین اول نے 532 میں آرتھوڈکس چرچ کے عالمی مرکز کے طور پر کلیسا کی عمارت کی پختہ تعمیر کرنا شروع کی۔ آیا صوفیہ کلیسا اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا ویٹیکن سٹی سے زیادہ قدیم، معتبر، متبرک سمجھا جاتا تھا۔ مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ اسے بزنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ اس وقت یہ دنیا کی پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی عبادت گاہ تھی۔ 1100 سال تک یہ عمارت مسیحیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ سلطان محمد فاتح نے جب 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تو شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا جب دشمن قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن کلیسا کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں عورتوں، بچوں، باپوں، شوہروں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے، لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتے ہوئے اس کے گنبد والے حال میں داخل ہوئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔
سلطان محمد فاتح نے فتح مکہ کی سنت کو دہراتے ہوئے کہا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب امان میں ہو۔ آیا صوفیہ میں موجود عیسائی خاندان جو اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، سلطان کے اس اعلان پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے، اور وہیں بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطین اوپل جو کبھی عیسائی تہذیب کا مرکز تھا، آج وہاں صرف 0.2% مسیحی ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے کہا، چونکہ یہ شہر ہم نے حضرت عمر کے عیسائیوں سے معاہدے کے تحت بیت المقدس حاصل کرنے کی طرح حاصل نہیں کیا، بلکہ لڑ کر فتح کیا ہے، ہم جمعہ کی نماز یہاں ادا کریں گے۔ سلطان نے آرتھوڈکس کلیسا کے اس تاریخی مذہبی مرکز اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کا ادا کی۔ خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ آج بھی دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ میں سے ایک ہے۔ جہاں یہ بلڈنگ بزنطینی سلطنت کی طاقت کا نشان ہے، وہیں بیرونی مینار عثمانی مسلمانوں کی لازوال شان و شوکت کے گواہ ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو ترکی جائے اور آیا صوفیہ مسجد نہ جائے، سمجھے وہ ترکی گیا ہی نہیں۔ صوفیہ کی پوری عمارت میں 170 ستون ہیں، درمیانی گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ چاروں کونوں کی 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اسی دن سے آیا صوفیہ 481 سال تک یہ جگہ اذانوں سے گونجتی اور سجدوں سے مزین رہی، لیکن 1931 میں اتا ترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہلے اس پر تالے لگائے اور پھر 1935 میں اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ طیب اردگان کی حکومت نے 85 سال بعد دوبارہ 450 سالہ مسلم تاریخ کو زندہ کر دیا۔ اب دوبارہ اس کے میناروں سے اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ بلو ماسک ترکی کی سب سے قدیم مسجد نیلی مسجد ہے، جس کو سلطان احمد مسجد یا بلو ماسک بھی کہتے ہیں۔ یہ بالکل آیا صوفیہ مسجد کے سامنے واقع ہے۔ ٹرکی سیاحوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے۔ یہاں کئی ایسے سیاحتی مقام موجود ہیں جو کہ عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ ٹھنڈے ملکوں کے سیاح استنبول، ازمیر اور اناطولیہ کے گرم ساحلوں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ گرم ملکوں کے سیاح بلیک سی اور طرابزن جیسے ٹھنڈے شہروں میں نظر آتے ہیں۔ کیپاڈوشیا اور کونیا کی تو کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ سیاحوں کو تاریخ، ثقافت اور تفریح سے لے کر رقص تک سیاحت کی ساری سہولتیں ترکی میں ملتی ہیں، اور ترکی ان سہولتوں سے ہر سال $50 ارب کماتا ہے۔ کاپاڈوشیا، جسے ٹرکش زبان میں کاپاڈوکیا کہا جاتا ہے، یہ ایسا سٹی ہے جیسے فیری ٹیل کی کہانیوں میں بتایا جاتا ہے۔ کاپاڈوکیا ترکی کا قدرتی عجوبہ ہے۔ اس کی چٹانی وادیوں کو دیکھنا ہر فوٹوگرافر کی خواہش ہوتی ہے۔ چٹانوں پر لہروں کی طرح غاروں میں بنے گھر لاوا کے پھٹنے کے بعد برف باری سے وجود میں آئے۔ یہاں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور لوگ ہزاروں سالوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں۔ اگر آپ اسے پیدل نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ ہاٹ ایئر بیلون رائڈ کے ذریعے خوبصورت نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ کاپاڈوکیا دنیا کا واحد شہر ہے جسے دیکھنے کے لیے صبح ہزاروں غبارے فضا میں اڑتے ہیں۔ اس کی فیس €250 ہے۔ محترم ناظرین، ٹرکی کی معیشت کے بارے میں بتاتا چلوں، ٹرکی کا سالانہ GDP $2.2 ٹریلین ہے۔ یہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، الیکٹرانکس، لباس اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ ٹرکی میں فی کس آمدنی $27,000 ہے۔ ٹرکی کا کیپٹل انقرہ ہے۔ یہ 50 لاکھ کے قریب نفوس پر مشتمل سٹی ٹرکی کا سیکنڈ لارجسٹ سٹی بھی ہے۔ اس کا پرانا نام انگورا تھا۔ انقرہ اناطولیہ کے وسط میں واقع ایک اہم تجارتی اور صنعتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ترک سیاست کا گہوارہ بھی ہے۔ بورسا استنبول سے 250 کلومیٹر دور ترکی کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے۔ اپنے باغات کے باعث یہ شہر یشل بروسا یعنی سبز بروسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی برفانی تفریح گاہوں، عثمانی سلطانوں کے مزارات اور زرخیز میدانوں کے باعث بھی مشہور ہے۔ ناران کی طرح ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اسی شہر سے ترکی کی 70% آبادی کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے۔ بورسا کی وجہ شہرت ایک بہت بڑا چنار کا درخت ہے جس کی عمر 700 سال کے قریب ہے۔ اسی چنار کے درخت کے سائے میں 1326 میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ 1326 میں یہ
शहर सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बना और 1365 में अर्दना की फतह तक इसे ये एजाज हासिल रहा। एफसस रोमन शहरों में से एक है। एफसस खंडरात, यादगारों, संगमरमर से बनी सड़कों का शहर है। रोमन सल्तनत के सुनहरी दौर की जिंदगी कैसी थी जानने की बेहतरीन जगह है। तोपकापी पैलेस, तोपकापी महल यकीन से बालातर महल आपको बादशाहों की बेचैन तसव्वुराती दुनिया में ले जाएगा। इसका इंटीरियर टाइल और शाहाना जेवरात से सजा है। यहाँ पहुंचकर आपको सल्तनत उस्मानिया की शान शौकत का सही अंदाजा होगा। यहीं पर बैठकर तुर्क उस्मानी सुल्तान यूरोप, अफ्रीका से मशरक़ वुस्ता तक हुकूमत करते थे। पामुकले, जिसे इंग्लिश में कॉटन कासल कहा जाता है, यानी रुई का किला, तुर्की के सबसे मशहूर कुदरती अजायबात में से एक है, जो देखने वालों की आंखों को कुदरत के शाहकार पर बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर करता है। सूरज ढलते ही टावरटाइन चमकने लगते हैं और तस्वीर बनाने के शौकीन शाम को विजिट करते हैं। यहाँ हैरी पोलिस के खंडरात के नज़ारे और दुनिया के कदीम तरीन स्पा सेंटर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सुमिला मॉन्स्ट्री, समीला खान का बहरे असवद के साहिल के साथ पहाड़ी के दहाने पर बनी खानकाह है। ये मसीही ज़ायरीन के लिए एक सितारे की तरह तवज्जो का मरकज़ है और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ इबादत किया करती थी। माउंट नेमरोट मशरकी तुर्की के लिए सरे फहरिस्त घूमने वाली जगहों में से एक है। नेमरोट की पहाड़ी चोटी में बड़ी तादाद में मुजस्मों की टूटी हुई बाकियात बिखरी हुई हैं। ये अजीबो गरीब और तन्हा जगह तुर्की के सबसे अजीब आसार कदीमा में से एक है। दो हैकल बड़े बड़े देवताओं के भंजर चोटी पर पड़े सर इस बात का ऐलान करते हैं इस कायनात का मालिक है अल्लाह है, जो अजल से अबद तक है, जिसे मौत नहीं आती, जिसे ऊँग नहीं आती, जिसे कोई जवाल नहीं है। दोस्तों, मगरबी ताकतें 2023 से खौफजदा क्यों हैं? माहिदा लूज़ान क्या है? इस माहिदे के तहत तीनों बराज़मों में खिलाफत उस्मानिया की अमलाक जब्त कर ली गईं, सुल्तान के ख़ानदान को जिला वतन कर दिया गया, तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार दे दिया गया, तुर्की पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकता था, बास्फोर्स आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की किसी बहरी जहाज से टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। बास्फोर्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर स्वेज के हम पल्ला करार दी जाती है। तैयब उर्दगान वाजे कर चुके हैं, हम पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे। अस्पेंदोस अंतालिया के बिल्कुल जनूब में रोमन थिएटर ऑफ अस्पेंदोस है, जहां रूमी दौर के वज़रा जश्न मनाया करते थे। क्लासिकल एज थिएटर कदीम नवादरात के सितारों की तरह निगाहों का मरकज है। क्रूजिंग द मेडिटेरियन बहीरे रूम का सफ़र करने के लिए तुर्की की बहुत बड़ी साहिली पट्टी मौजूद है, जहां बहुत से टूरिस्ट स्पॉट मौजूद हैं। एक मशहूर सफ़र ब्लू क्रूज़ के नाम से भी जाना जाता है और साहिल के नीचे फतेह से जनूब के साहिल तक ओलंपस के करीब उतरने तक का सफ़र कहलाता है। दोस्तों, टर्किश फूड के बारे में आपको बताता चलूं, वैसे तो तुर्क कौम का खाना बारबेक्यू के साथ साथ सब्जियां, सलाद, पराठा और पनीर होता है। जब भी आप तुर्की जाएं, गरम गरम आलू और पनीर के पराठे जो तुर्कों के मरगूब स्नैक हैं ज़रूर खाएं। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो टर्किश कॉफ़ी का पहला घूंट आपको हिला देगा। आम कॉफ़ी से 5 गुना ज़्यादा कड़वा, ये टेस्ट हर किसी के बस का नहीं, ये बगैर चीनी के पी जाती है। दोस्तों, जिस तरह अरबों को ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध पसंद है, तुर्कों को घोड़े का गोश्त और घोड़ी के दूध की चाय बहुत मरगूब है। इसी वजह से तुर्क कौम बहादुर और दोस्तों की कदर करती है। खुसूसन हर तुर्क पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का बहुत एहतराम करता है। आप जिस तुर्क से भी मिलें और बताएं हम पाकिस्तान से आए हैं, तो वो आपसे गर्म जोशी से हाथ मिलाएगा। रेस्टोरेंट में चंद अजाफी आइटम मुफ्त पेश करेंगे। यहाँ लड़कियाँ 21 साल की उम्र में शादियाँ करती हैं। यहाँ की औसत उम्र 76 साल है। लुंडिनिस नकाबले यकीन ब्लू वाटर, कदमों में लश ग्रीन जंगलात, भीड़ से भरपूर सफ़ेद चमकती रेत वाले साहिल का लुत्फ पैराग्लाइडिंग के जरिए लेने के लिए फतेह के करीब इस चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े पैराग्लाइडिंग स्पॉट बाबादाग पर पहुंचे और जादुई नज़ारों का पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमानों में उड़ते हुए नज़ारा करें। अंटालिया बहरे रूम के मरकज में हर किसी के लिए कुछ न कुछ होता है। शहर के बाहर बीचेस यूरोपीय सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं और इस शहर में आज भी उस्मानी तर्ज तामीर देखने को मिलती है।
اور یہ شہر سیاحت کے حوالے سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے۔ محترم ناظرین، سعودی ترکوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی دو طبقے ہیں، ایک ترکوں کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرا سعودیوں کو۔ حالانکہ دونوں کو بیسک معلومات سے زیادہ کچھ نہیں پتا۔ جب سعودی عرب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے سلطنت عثمانیہ کا دور یاد ضرور آتا ہے۔ آیا صوفیہ کے عین سامنے سن 1818 میں سلطنت عثمانیہ کے فوجی سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بن سعود اور حنبلی امام کو ایک زنجیر میں جکڑ کر استنبول لائے۔ جب عبداللہ بن سعود کا سر قلم کیا گیا تو ایک بہت بڑا ہجوم آیا صوفیہ کے باہر جشن منا رہا تھا۔ شاہ عبداللہ بن سعود کی سر بریدہ لاش کو 3 دن تک رکھا گیا تھا۔ اسی دوران سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے اس وقت کے سعودی دارالحکومت دہریہ اور ریاض کے مضافات میں حملہ کیا تھا۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران 84 سالہ شاہ سلمان اور 34 سالہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عبداللہ بن سعود کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا آیا صوفیہ کے سامنے سر قلم کیا گیا تھا۔ ایک اور غلط فہمی کے بارے میں بتاتا چلوں، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے پورے سعودی عرب پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اگر آپ بھی ایسا سمجھنے والوں میں سے ہیں تو بتاتا چلوں، سعودی عرب کی صرف ساحلی پٹی یعنی مکہ اور مدینہ عثمانیوں کے ماتحت رہے ہیں۔ اور یہ بات سن کر آپ کو جھٹکا بھی لگ سکتا ہے کہ کوئی ترک سلطان کبھی بھی حج پر نہیں گیا، یعنی کہ کسی بھی ترک سلطان نے حج نہیں کیا۔ اور یاد رہے، عربوں کے نزدیک ترکی کے آخری سلطانوں نے بدعات، قبر پرستی، صوفی ڈانس اور قوالیوں کو فروغ دیا تھا۔ اسی وجہ سے ارطغرل پر سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات میں پابندی عائد ہے۔ دوستو، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو عرب قبر پرستی کے خلاف ہیں وہی آج اسرائیل کی جھولی میں پکے پھل کی طرح گرتے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کے جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق اس فتنے سے عرب کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا۔ عربوں اور اسرائیل کا یہ معاہدہ اسی تباہی کی جانب اٹھنے والا پہلا قدم ہے۔ قسطنطنیہ آپ کی پیشین گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے۔ سید الانبیاء کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے۔ یہ شہر آپ کی پیشین گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا، لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ ملحمۃ الکبریٰ سے متعلق ہیں۔ اور آرتھوڈکس مسیحیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی، جس میں بتایا گیا ہے قسطنطنیہ ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس حدیث پر اتنا یقین ہے کہ آرتھوڈکس کلیسا کا سربراہ آج بھی اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا ہے۔ اور سیدنا امام مہدی کی فتوحات میں فتح ہونے والا آخری شہر قسطنطنیہ ہی ہوگا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پیشین گوئی کرنے والی بابا وانگا نے کہا تھا 2043 تک یورپ میں مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی، اور اس کی ایک پیشین گوئی کے مطابق 2046 سے 2070 کے درمیان ایک مسجد پر حملہ ہونے کے بعد امریکہ مسلمانوں کے ایک شہر پر حملہ کرے گا اور ایک نئی طرح کا ہتھیار استعمال کرے گا جس سے درجہ حرارت تیزی سے گر سکتا ہے۔ دوستو، تیزی سے بدلتے حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت زیادہ دور نہیں۔ جی ویورز، یہ تھی ترکی کے ایک ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اس ویڈیو میں بہت سے معلومات جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ملے ہوں گے، اور بہت سے سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملے ہوں گے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو بہت سے سوالوں کے جواب امید کرتا ہوں کہ آپ کو ملے ہوں گے۔ اور ترک قوم کی یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اردگان جیسا ایک لیڈر عطا کیا ہے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اردگان کی طرح ایک لیڈر دے دے جو ہماری قوم اور پاکستان کے بارے میں کچھ سوچے۔ تو یہ تھی ایک ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کی اوریجنل لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، چاہے تو چیک کر سکتے ہیں۔ اور بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔